बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपका मेज़बान रियाज खान। आज इस मौजू पर हम बात करेंगे, वो हमारी ज़िंदगियों का बड़ा अहम मौजू है और मौजू हमारा है इस्लाम और निकाह। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद शफ़ात रसूल। हम इनको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हमने ये सुना कि शादी के बारे में कि बूर के लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, एक ज़रबुल मिसल है। इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, निकाह के एग्जैक्ट मीनिंग के हवाले से और इसके मतलब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अनकिहुल अयामा मिनकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। निकाह का माना अरबी लुगत के एतबार से जज्ब होना, मिल जाना और इत्तिसाल और कामिल इफ़हाम व तफ़हीम को कहते हैं। अरबी एक मुहावरा है, नकाहल मतरुल अर्दा, कि बारिश का पानी जमीन में खूब खूब जज़ब हो गया। अब यहाँ आसमान से उतरने वाला पानी जब सतह ज़मीन पर उतरता है और फिर उसके बाद ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाता है, ये सतह ज़मीन से ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाना पानी का, इसको अरबी लुगत में निकाह कहते हैं। गोया मर्द और औरत की वो आइली ज़िंदगी जिसे वो इख्तियार करते हैं इंसानी नस्ल के बका के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिसमें कुछ हुकूक और कुछ फ़राइज़ का तयन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी वही में फरमा दिया और जिसकी वजाहत पैगम्बर इस्लाम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। उन हुकूक व फ़राइज़ के अंदर रहते हुए बकाए नस्ल इंसानी के लिए एक एग्रीमेंट, एक मुआहदा के तहत ज़िंदगी जब दो इंसान, एक मर्द और एक औरत ज़िंदगी गुजारते हैं और उस कामिल इफ़हाम और तफ़हीम के साथ और उस कामिल जज्बियत के साथ कि जिसको कहा जा सकता है कि यक जान दो कालिब, इस अंदाज से, इस उसलूब से हुकूक व फ़राइज़ का ख्याल करते हुए ज़िंदगी गुजारना, इस ज़िंदगी गुजारने को अज़दवाजी ज़िंदगी निकाह कहते हैं। अच्छा साहब, हमारे यहाँ लफ्ज़ शादी इस्तेमाल होता है, बहुत सारे माशरों में शादी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैरिज जिसको हम कहते हैं। क्या शादी और निकाह एक ही चीज़ है या ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं? शादी और निकाह ये दोनों एक दूसरे के माना में इस्तेमाल होते हैं और निकाह जो है वो अक्द को भी कहते हैं। हमारे यहाँ निकाह कर दिया जाता है, यानी अक्द हो जाता है, निकाह फार्म लिखा जाता है, गवाहों की मौजूदगी में इजाब व कबूल हो जाता है। इस अक्द को, कबूल को भी निकाह कहते हैं और जिसे हम शादी कहते हैं उसे भी निकाह कहते हैं। माशरे अरब के एतबार से जब दो ख़ानदान एक दूसरे के करीब आते हैं और मर्द और औरत पसंदीदगी के बाद एक दूसरे को इख्तियार करने के लिए तैयार होते हैं, तो इस नशिस्त में जब वो हाँ करते हैं, यस करते हैं कि हम दोनों ख़ानदान इन दो इंसानों की बुनियाद पर मिलने के लिए, इकट्ठे चलने के लिए तैयार हैं, इसको हमारे यहाँ मंगनी कहते हैं और अरब के हवाले से इसे खितबा कहते हैं। एक बात ये, और इसके बाद दूसरा मरहला ये है कि निकाह हो जाता है, यानी गवाहान की मौजूदगी में इजाब व कबूल हो जाता है मगर रुखसती नहीं होती, इसको अक्द कहते हैं। वो खितबा, ये अक्द, वो मंगनी, इसे हम निकाह कहते हैं। और फिर उसके बाद जब बारात आती है, दुल्हन को ले जाती है, हम इसे निकाह कहते हैं अरबी में, और उर्दू और हमारी रस्म व रिवाज के मुताबिक इसे शादी कहते हैं।
میں اس پوری گفتگو کے حوالے سے جو نتیجہ اور خلاصہ کہ نکاح جو ہے وہ عقد ایجاب و قبول پر بھی بولا جاتا ہے، اور نکاح وہ جسے ہم شادی کہتے ہیں جس میں رخصتی ہوتی ہے اور لڑکی اپنے خامد کے گھر جا کے آباد ہو جاتی ہے، اسے بھی نکاح کہا جاتا ہے۔ سلامت صاحب، آپ نے فرمایا کہ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پھر دونوں فیملیز جو ہیں وہ یس کہتی ہیں، جبکہ ہمارے یہاں پہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ منگنی، ایک لڑکا ایک لڑکی، ان کے درمیان منگنی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی بعض صورتوں میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے یا ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ نکاح کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ لڑکا اور لڑکی وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں یا ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے؟ احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بیٹھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں فلاں لڑکی سے شادی کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا تم نے اسے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا۔ فرمایا جاؤ اسے دیکھو جا کر۔ زندگی دو انسانوں نے گزارنی ہے اور دو انسانوں نے چند اور انسانوں نے جنم لینا ہے، اس لیے ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نئے انسان کو جنم دینے سے پہلے اپنے ذہن کو، اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں، اور اس ملاپ کا صحیح اندازہ منگنی نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنا اور ایک دوسرے کے عادات، مزاج اور اطوار سے باخبر ہونا یہ بہت ضروری ہے، تاکہ آنے والی زندگی میں جو مشکلات پیدا ہوں اس سے صرف دو انسانوں نے متاثر نہیں ہونا، بلکہ ان دو انسانوں کے دو خاندان متاثر ہوں گے، اور پھر ان دو انسانوں سے پیدا ہونے والے انسان، ان کا مستقبل متاثر ہوگا۔ اس لیے اسلام میں شادی سے پہلے، منگنی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے کو دیکھنا اور حسب ضرورت ایک دوسرے سے بات کرنا، اس کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ اسلام صاحب، منگنی ہو گئی، ایک دوسرے کو یعنی خاندانوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا کہ ہاں جی یہاں پر شادی ہوگی، اس کے بعد نکاح کا مرحلہ ہے۔ نکاح کے لیے آپ یہ بتائیے گا کہ بنیادی شرائط کیا ہیں، کہ کتنے لوگوں کی موجودگی ضروری ہے، ایجاب و قبول کے لیے کتنے گواہان کا ہونا ضروری ہے، یا وہ کون سی ایسی بنیادی باتیں ہیں جن میں نکاح کے لیے خیال رکھنا ضروری ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب شادی کرو تو اعلان کرو، اعلنوا بالدفوف، کہ دف کے ساتھ اعلان کرو، تاکہ پتہ چلے کہ دو انسان آپس میں جڑ رہے ہیں، دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کے مطابق شادی سے پہلے اعلان کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اس وقت دف کے ساتھ ہوتا تھا، آج آپ دعوت نامے چھاپتے ہیں، احباب کو اطلاع کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، یہ بھی اعلان ہے۔ شادی کے لیے اعلان، اشتہار اور خبر لوگوں کو یہ ضروری ہے۔ نمبر دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور نمبر 3 اگر لڑکا اور لڑکی آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے اگر ایجاب و قبول کر لیں تو یہ کافی ہے۔ لڑکا کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، لڑکی کہہ دے میں نے قبول کیا، یا لڑکی کہہ دے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، لڑکا کہے میں نے قبول کیا، ایک طرف سے ایجاب ہوگا دوسرے سے قبول ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ کسی عالم کو درمیان میں بٹھا کر باقاعدہ ایک رسم نکاح کی ادا کی جاتی ہے کہ عالم آتا ہے، وہ دلہن سے اجازت لیتا ہے، پھر نکاح پڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد خطبہ مسنونہ پڑھتا ہے، تو یہ افضل چیز ہے۔ لیکن جہاں تک شادی کے لیے ایک تو اعلان ضروری ہے، دوسرا گواہان ضروری ہے، اور دوسرا ایجاب و قبول ضروری ہے۔ اب ایجاب و قبول وہ لڑکا لڑکی خود کر لیں یا درمیان میں کوئی تیسرا آدمی آ کے کرا دے، یہ نکاح کے لیے۔ اور سب سے اہم چیز اس کے بعد مہر ہے۔ اگر آپ مہر کی نفی بھی کریں گے تو تب بھی مہر دینا ہوگا، اگر آپ مہر کا ذکر نہیں بھی کریں گے تب بھی مہر دینا ہے، اور اگر مہر لکھ کے آپ ادا نہیں کرتے تو مرتے دم تک اگر آپ ادا نہیں کرتے تو مر جائیں گے تو آخرت میں آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ مہر سے چھٹکارا ادا کیے بغیر اس وقت ہو سکتا ہے جب بیوی دلہن اسے معاف کر دے۔ ہمارے ہاں جو یہ ایک سوچ ہے کہ میں مرد ہوں، میں خامد ہوں، بس ٹھیک ہے جو میں نے لکھوا دیا ٹھیک ہے، دینا دونا تو ہے نہیں، اس سوچ کے ساتھ لکھوانا تو گناہ ہے کہ ایک تو نیت یہ کہ دینی نہیں ہے تو لکھوا بھی رہا ہے، یہ دھوکہ بھی ہے،
فریب بھی ہے اور منافقت بھی ہے۔ رحمت صاحب، حق مہر کے حوالے سے بھی ہم کچھ اور بات کریں گے، لیکن ہم ایک چھوٹے سے وقفے پر جانا ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے کہ اس پروگرام میں جس پہ آج ہم نکاح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، حق مہر کیا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، کتنی ادائیگی ہونی چاہیے، اس حوالے سے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں اس پروگرام میں، جس میں آج ہم نکاح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، حق مہر بڑی اہم چیز اسلام کے حوالے سے، ہم نے بہت آبزرویشن یہ کی ہے کہ حق مہر پہ بہت سی لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ حق مہر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اس پہ بھی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ آج کے اس دور میں جس میں اور آپ رہ رہے ہیں، حق مہر کتنا ہونا چاہیے، اور کیا اس کی ادائیگی نکاح کے وقت ضروری ہے، یا اپنی سہولت کے مطابق مرد جو ہے وہ خاتون کو بعد میں بھی حق مہر کی رقم ادا کر سکتا ہے؟ کتاب و سنت کی روح کے حوالے سے اور اس کی روح کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو شادی کے موقع پر بے مقصد اخراجات کرتے ہیں، ان سے صرف نظر کرتے ہوئے ہمیں مہر کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر ضروری ہے، اور مہر جو ہے جب ہم اسے مقرر کرتے ہیں نا تو ہم کہتے تھے شرعی حق مہر جی، اور شرعی حق مہر سے ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ کم سے کم حق مہر، حالانکہ شرعی حق مہر کا جو تصور کتاب و سنت میں ہے وہ یہ ہے کہ جس پر لڑکا اور لڑکی متفق ہو جائیں، وہ تھوڑی چیز پر متفق ہو جائیں تو ٹھیک ہے، وہ زیادہ سے زیادہ چیز پر متفق ہو جائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اسلام نے کم سے کم حق مہر کا مقدار تو مقرر کیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی، بلکہ قرآن پاک میں ہے کہ اگر تم طلاق دینا چاہو بیوی کو تو اس کو جو تم نے حق مہر دیا وہ اس سے واپس تم نہیں لے سکتے، وہ تم نے اسے ڈھیر دی ہوں سونے چاندی کے اور جواہرات کے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرما دیا کہ بھاری بھرکم حق مہر نہ مقرر کیا کرو، تو آپ کے اس اجتماع میں ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے حق مہر کی صورت میں ڈھیر سونا چاندی کا دیا ہوا ہے تو وہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ جب رب نے اور اس کے رسول نے حق مہر زیادہ بڑے حق مہر مقرر کرنے پر ممانعت نہیں فرمائی تو آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اپنا اس فیصلے کو واپس لے لیا اور اس خاتون کا شکریہ ادا کیا۔ اسلامی اور شرعی حق مہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 500 600 1000 سے زیادہ دے نہیں سکتے، مطلب یہ کہ اس سے زیادہ نیچے آپ جا نہیں سکتے۔ باقی یہ ہے کہ اگر لڑکی والے جس قدر مہر کا مطالبہ کریں اس مطالبے پر لڑکے والے غور کر کے ان کو راضی کر کے جتنی مقدار چاہیں مقرر کرا سکتے ہیں، وہ ہزاروں میں بھی ہو سکتی ہے، لاکھوں میں بھی ہو سکتی ہے، کروڑوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم کلیئرلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو 32 روپے آٹھا نے تھا یا 500 روپیہ جو چل رہا ہے وہ بنیادی طور پر شرعی حق مہر نہیں ہے۔ شرعی حق مہر سے مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ یہ جو شرعی حق مہر ہے، یہ جو فقہائے کرام نے کتاب و سنت کے حوالے سے لکھی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اس مقدار سے نیچے نہیں آ سکتے۔ آج اس دور میں آپ اگر اس کا حساب کرنا چاہیں تو 10 درہم حق مہر بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 درہم سے کم آپ حق مہر مقرر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اب اس 10 درہم آج کے اعتبار سے 500 550 600 تک بنتا ہے، یعنی اگر کوئی اس 10 درہم سے کم حق مہر مقرر کرنا چاہے گا تو اسے 10 درہم ہی دینے پڑیں گے، کم نہیں ہوگا۔ باقی اس سے زیادہ کتنا، اس کی نہ تو اللہ رسول نے کوئی ممانعت فرمائی ہے کہ تم زیادہ بھاری بھرکم حق مہر مقرر نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس پر کوئی قدغن ہے۔ لڑکی والے مطالبہ کریں گے، لڑکے والے اس کو سوچیں گے، پھر دونوں فریقین کے باہمی اتفاق سے جو حق مہر مقرر ہوگا وہ لکھا جائے گا، اور وہ حق مہر جو مقرر ہوگا وہ صرف لکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اسے ادا کرنا ہے، اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت اسے ادا کیا جائے، یعنی رخصتی کے بعد جب دلہا اور دلہن خلوت میں جاتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ اس خلوت میں جانے سے پہلے اس حق مہر کو ادا کر کے جائیں شرعی طور پر، اور اگر وہ تاخیر بھی کرتا ہے تو گناہگار نہیں ہے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے
اور اس کی نیت میں یہ کہ میں نے ادا کرنا ہی نہیں ہے تو پھر وہ گناہ گار ہے. اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں یہ حق مہر ادا کر دے یا اپنی بیوی سے معاف کرا لے. اچھا علامہ صاحب، معجل اور غیر معجل حق مہر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ اس سوال کا جواب دیجیے گا، اور دوسرا یہ کہ بعض دفعہ لکھ لیا جاتا ہے، یعنی جتنا سونا اس خاتون کو اس وقت پہنایا جاتا ہے وہ سارا حق مہر میں لکھ دیا جاتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ ہمارے گھر میں رہنا ہے، یہ ہم ہی نے استعمال کرنا ہے، جب ضرورت ہوگی تو لڑکے والے اس کو استعمال کریں گے، یا پیسے اس وقت جتنے مرضی لکھ لیں، ہم نے کون سا دینے ہیں. اس حوالے سے آپ ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیے. جی، معجل وہ ہوتا ہے کہ جو فوری ادا کر دیا جائے، اور غیر معجل وہ ہوتا ہے کہ جو ایک لمٹ کے بعد ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ عام ایگریمنٹس میں بھی ہوتا ہے، کاروباری زندگی میں بھی ہوتا ہے. اسی طرح اسلام نے حق مہر کو فوری ادا کرنا اس کی بھی اجازت دی ہے، اور اس کو بالتاخیر بالتقسیط اقساط میں ادا کرنا اس کی بھی اجازت دی ہے. لیکن اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سامنے رکھیے، ذہن میں رکھیے کہ ادا آپ کو کرنا ہوگا، ادائیگی سے آپ نہیں بھاگ سکتے، وہ آپ کو ہر حال کرنا ہوگا. نمبر 2 جو آپ نے پوچھا کہ وہ جو زیور ہے جسے آپ حق مہر میں لکھ دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، آپ اسی حق مہر میں لکھ سکتے ہیں. لیکن یہ سوچنا کہ ہم چاہیں گے اس سے لے لیں گے، یہ ظلم ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ نے اسے بطور حق مہر کے وہ زیور اس کو دے دیا ہے، اب وہ اس کی ملکیت ہے. اگر آپ اس کی مرضی، اس کی اجازت، اس کی رضا کے بغیر اسے لیتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں مرد، اور اسے خرچ کرتا ہے، وہ مرد کے اوپر قرض ہوگا، اسے ادا کرنا ہوگا اسے. علامہ صاحب، ایک تو یہ نکاح ہو گیا، ایک نکاح ایک خاتون اور ایک مرد کا نکاح ہو گیا. اب وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن پر وہ مرد جو ہے وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے، دوسری تیسری چوتھی شادی کی طرف جا سکتا ہے؟ اسلام ہمیں بنیادی طور پر کیا گائیڈ کرتا ہے کہ یہ اگر ہے تو آپ شادی کر سکتے ہیں، یا اس شادی کرنے کے لیے کیا پہلی خاتون سے اجازت لینا بھی ضروری ہے؟ قرآن پاک نے اس مقام پر جو ارشاد فرمایا وہ اس قدر ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تم عدل کر سکتے ہو تو دوسری کر لو شادی، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر تم دوسری شادی نہیں کر سکتے. عدل کس معاملے میں؟ عدل کھانے میں، پینے میں، پہننے میں اور رہن میں، سہن میں. یہ 4-5 چیزیں ہیں، اس میں مرد کو عدل کرنا ہوگا. کھانے پینے کی اشیاء میں، خرچے کے اعتبار سے، کپڑے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے اور ٹائم کے اعتبار سے، ان سارے معاملات میں مرد کو عدل کرنا ہوگا. اگر وہ عدل کر سکتا ہے تو اسلام نے اس پر کوئی قدغن نہیں لگی شادی کی. لیکن قرآن نے بغیر کسی حدود و قیود کے دوسری اور تیسری شادی کی اجازت مرد کو نہیں دی. اس میں سب سے بنیادی شرط عدل ہے. اگر عدل کر سکتا ہے تو وہ دوسری شادی کرے، اگر نہیں کر سکتا تو اس کو قطعاً اسلام دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا. عدل تو آپ نے فرمایا کہ عدل بہت ضروری ہے دونوں بیویوں کے درمیان، یا 3 بیویوں کے درمیان، یا 4 بیویوں کے درمیان، لیکن کیا اس سے پہلے جو بیوی ہے اس سے اجازت لینا ریٹن فارم میں بھی ضروری ہے؟ جہاں تک میں نے کتاب و سنت کو دیکھا اور پڑھا، مجھے ایسی کوئی شرط نظر نہیں آئی کہ مرد از روئے شرع پابند ہو کہ وہ پہلی بیوی سے ان ریٹن اجازت لے. مگر ایک ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں، ایک ملک کے اپنے ظروف ہوتے ہیں، اس کے تحت اگر مملکت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے ان ریٹن اجازت نامہ لے تو وہ اس مملکت کا قانون تو ہو سکتا ہے، اسلام کا قانون نہیں ہے. وہ کسی بھی مصلحت کی بنیاد پر مملکت کو فیصلہ کر سکتی ہے، کسی مصلحت کی بنیاد پر اپنے رعایا کے فائدے کے لیے کوئی فیصلہ کر سکتی ہے. اس فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر مملکت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مرد دوسری شادی کرنے سے پہلے پہلی بیوی سے ان ریٹن اجازت نامہ لے تو اسلام اس کی بھی ممانعت نہیں کرتا. لیکن ہم اسے قانون شریعت نہیں کہہ سکتے. شرعی قانون کے اعتبار سے مرد پہلی بیوی سے اجازت نامہ لینے کا پابند نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب، نکاح نامہ آپ نے بھی یقیناً دیکھا، میں نے بھی دیکھا، بڑی خوبصورت اس کی شرائط ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ عام طور پر وہ ایک خاص 2-4 لائنوں کے بعد ایک کراس کر دیا جاتا ہے، اس کی باقی شرائط کو پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی جاتی. یعنی بعض دفعہ عورت کو وہ جو طلاق کا حق ہے وہ بھی نہیں دیا جاتا جو کہ اس میں درج ہے، یا جو عام شرائط ہیں جو اس کے خرچے کے حوالے سے شرائط ہیں یا اور بہت سی شرائط ہیں ان کو یکسر کراس کر دیا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو
شرع طلاق میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہماری مسلم سوسائٹی میں بھی، اس کو روکنے کے لیے وہ نکاح نامے کے باقی سارے جو مندرجات ہیں ان کو لکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان خانوں کو، ان مندرجات کو اگر ہم صحیح طور پر لکھنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرہ میں شرع طلاق میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس وقت دو خاندان بڑے جذبات میں، بڑی محبت میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی کاٹ دو، یہ بھی کاٹ دو، وہ بھی کاٹ دو، نہیں جی کیا لینا ہے ہم نے، نا نفقہ کیا لینا ہے، جیب خرچہ کیا لینا ہے، حق طلاق نہ کیا لینا ہے، وہ جی طلاق کی تو بات ہی نہ کرو، تو شادی کا موقع ہے۔ یہ ساری باتیں ایک جذباتی باتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پورے نکاح نامے کو فل کریں اور اس کے ایک ایک شق کو پڑھیں، بجائے اس کے کہ کل عورت خلا کے لیے عدالتوں میں چکر لگائے، وہ طلاق کا حق لے لے مرد سے۔ جب شریعت نے اجازت دی ہے اور پاکستان کا قانون بھی اجازت دیتا ہے تو اسے وہ حق اختیار کرنا چاہیے۔ کل جیب خرچے پر جھگڑے ہوں اور پھر خاندان والے بیٹھے ہوں فیصلے کریں، اس سے بہتر ہے کہ نکاح کے وقت وہ لکھ لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی اللہ پر توکل کرو۔ بھائی آپ نکاح کرتے وقت تو اللہ پر توکل کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں جب مشکلات اور پریشانی آتی ہیں پھر اللہ پر توکل اور صبر ختم ہو جاتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور 6 مہینے بچی جو ہے وہ اپنے ماں باپ گھر بیٹھی رہتی ہے اور ذہنی ٹینشن کا شکار دونوں خاندان ہوتے ہیں۔ یہ جو شرائط و قیودات ہوتی ہیں یہ دونوں انسانوں کو مضبوطی سے باندھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کو ماں باپ کو چاہیے، لڑکی کے ماں باپ کو اور لڑکے کے ماں باپ دونوں کو چاہیے کہ وہ اسے اچھی طرح اس کو لکھیں۔ اس کو علامہ صاحب بات ہوئی تھی کہ جو خاتون ہے جس طرح سے مرد کو طلاق کا حق ہے، کیا اس کو بھی یہ حق دیا جا سکتا ہے نکاح نامے کے حوالے سے؟ شریعت نے بالکل ہے، مرد کو 3 طلاقوں کا حق ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں ایک طلاق کا حق اپنی بیوی کو دیتا ہوں جب یہ ضرورت محسوس کرے، یا جو وہ شرائط لکھوائے اس کے تحت وہ اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے، تو وہ مرد کی 3 طلاقوں میں سے 1 طلاق کا حق اس کے پاس چلا جائے گا، اور باقی مرد کے پاس صرف 2 طلاقیں رہ جائیں گی، اور 1 طلاق عورت جب چاہے ان شرائط کے تحت اسے استعمال کر سکتی ہے۔ اگر مرد 2 طلاقوں کا دے گا حق اپنی بیوی کو نکاح کے وقت دے دے، نکاح کے بعد دے دے، بعد میں بھی دے سکتا ہے، اور عورت بعد میں بھی لے سکتی ہے اس سے طلاق کا حق، تو پھر 2 طلاقوں کا حق عورت کو ہو جائے گا، باقی مرد کے پاس 1 طلاق رہ جائے گی۔ اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے اگر یہ طریقہ اور یہ راستہ اختیار کیا جائے۔ اس کا یہ ایک فائدہ ہوگا لڑکی کو کہ وہ خلا کی طرف اور عدالتوں کے چکر سے وہ محفوظ ہو جائے گی۔ اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اسی وقت طے کر لیں جب نکاح ہو رہا ہے کہ کون سے حقوق ہیں، کون سے فرائض ہیں جو کہ دونوں میاں بیوی نے آپس میں ادا کرنے ہیں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، میاں بیوی نے جو حقوق اور فرائض طے کرنے وہ تو ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے طے کر دیے ہیں۔ مثلا مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو گھر دے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کپڑا دے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ 3 ٹائم کا اس کو کھانا دے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کی صحت اور اس کے علاج معالجے کا خیال رکھے۔ اور یہ کہیں بھی شریعت میں نہیں ہے کہ شادی کر کے میں دلہن کو لے کے جا رہا ہوں اور اس کو میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ رکھنا ہے، اس کو میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رکھنا ہے۔ اس کی شریعت، اس پابندی کو شریعت نہیں لگاتی۔ جی علامہ صاحب، اس موضوع کو بھی ہم اور آگے بڑھائیں گے اور آپ سے یہ جانیں گے اس وقفے کے بعد کہ دوسرے مذاہب نکاح کے حوالے سے ہمیں کیا سبق دیتے ہیں، کیا شرائط ہیں دوسرے مذاہب کے حوالے سے۔ ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں جس میں آج ہم نکاح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ، ہماری آپ سے ابھی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سب کو ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں اس پروگرام میں جس میں آج ہم نکاح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، اسلام کے حوالے سے تو آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ نکاح کرنا ہے خاتون اور مرد نے۔ دوسرے مذاہب اس حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں؟ یعنی عیسائیت کیا کہتی ہے، بدھ مت کیا کہتا ہے، دوسرے مذاہب اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ جہاں تک ابراہیمی مذاہب ہیں کہ انبیاء کرام، رسول اعظام کا کیا طرز زندگی رہا، تو قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ اس رہنمائی کے لیے بہت کافی ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ فَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے ان کے لیے ازواج پیدا کی اور ذریات، اولاد پیدا کی۔
قرآن کی اس آیت کے مطابق پورا جو سلسلہ نبوت اور رسالت ہے اس کے حوالے سے یہ ہمیں خبر ہوتی ہے کہ سب انبیاء نے شادیاں کی، سب انبیاء کرام کی اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور پھر اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، وہ کیا؟ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے انداز زندگی، انداز معاشرت اور رب سے دعائیں کرنے کا ایک انداز قرآن نے اختیار کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اس میں یہ ہے والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں ایسی بیوییں اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ قرآن پاک نے جن انبیاء کرام اور رسل کا تذکرہ کیا ہے ان میں صرف 2 نبی ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، ایک حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام، کہ یہ جوانی میں حضرت یحییٰ شہید ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ ان 2 نبیوں کے علاوہ باقی تمام انبیاء کرام نے شادی کی۔ اب آئیے انسان اول حضرت آدم علیہ السلام، جو نبی اول بھی ہیں، انسان اول بھی ہیں، ہادی اول بھی ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا پھر آدم سے ان کی زوجہ پیدا کی۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پیدا کیا، ضرورت کیا تھی؟ فرمایا لیسکن الیہا، تاکہ آدم حوا کے ساتھ بیٹھ کر سکون اور اطمینان محسوس کرے۔ تو قرآن کے فلسفہ حیات کے مطابق انسان کے لیے شادی کی اسی قدر ضرورت ہے جس قدر کھانے پینے اور سونے کی ضرورت ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ شادی کرو اگر تم استطاعت رکھتے ہو حرہ سے، آزاد عورت سے، اور اگر نہیں آزاد عورت شادی کی طاقت رکھتے تو باندی سے کر لو، اخراجات اس میں کم ہوتے ہیں، اس کے مطالبات کم ہوں گے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر روزے رکھو، کہ روزہ جو ہے یہ شہوت کو، خواہشات نفسانی کو توڑ دیتا ہے۔ اور جو شادی ہے اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شادی کا عمل، ازدواجی عمل، یہ انسانوں کی نظر میں حیا پیدا کرتا ہے اور انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ 2 مقصد قرآنی فلسفہ حیات کے مطابق شادی کے ہیں، اور قرآن پاک نے ایک مقام پر فرمایا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ جو تم میں کنوارے ہیں مرد اور عورتیں ان کی شادی کرو۔ اب اس چیز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو قرآن یہ ثابت کر رہا ہے کہ انسان کی جو نیچرل ضروریات ہیں ان میں سے ایک ضرورت انسان کی شادی بھی ہے۔ اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ کوئی مذہب، خواہ وہ ابراہیمی مذہب ہو، خواہ وہ الہامی مذہب ہو، خواہ وہ انسانی مذاہب ہوں، خواہ وہ مڈل ایسٹ کے جو مذاہب ہیں، کرسچینٹی، جوڈازم، اسلام، یا فار ایسٹ کے جو مذاہب ہیں، یا کسی کی دنیا کے کسی خطے میں بھی کوئی مذہب ہے، شادی کی اہمیت اور ضرورت اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ رہی رہبانیت، تو رہبانیت جن مذاہب میں موجود ہے ان مذاہب میں بھی رہبانیت کو کمپلسری نہیں کہا جاتا، وہ اسے اللہ کی قربت کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے کہ دنیا کی خواہشات، لذات سے جتنا انسان اپنے آپ کو دور رکھے گا اتنا اللہ کے قریب ہوگا۔ یہ ان کا ایک تصور ہے رب کی قربت کا۔ جو یہ تصور رکھتے ہیں، جن مذاہب میں یہ تصور ہے، وہ بھی شادی کی ضرورت و اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، جو تصور رہبانیت ہے اس کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک انڈیویجول ہے اس کی ضروریات بھی کم ہیں، ایک انڈیویجول ہے وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا نکاح بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر شخص کے لیے، یا کچھ ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی نکاح کے بغیر ہی ٹھیک گزر سکتی ہے، ان کے حوالے سے اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو بعض انسانوں میں بعض چیزوں کی طلب زیادہ رکھی، بعد میں کم۔
آپ دیکھ لیں، کچھ انسان بہت کھاتے ہیں، کچھ انسان بہت کم کھاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں بہت زیادہ پینے کے عادی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بہت کم پیتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو بہت زیادہ سونے کے عادی ہیں، اور اسی معاشرے میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو تھوڑا سوتے ہیں، تھوڑی نیند کے بعد پھر بیدار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں میں خواہشات نفس، یعنی اسے شہوت کہتے ہیں، اسے زیادہ پیدا کیا ہے، بعد میں متوسط درجہ کی ہے، بعد میں کم درجہ کی۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر شادی نہیں کرتا تو میں گناہگار ہو جاؤں گا، اس پر فرض ہے کہ وہ شادی کرے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی اہمیت پر گفتگو سنی، وہ گفتگو کیا تھی کہ ایک موقع پر کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم شادی نہیں کریں گے۔ کچھ نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم راتوں کو سوئیں گے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میں نے شادی بھی کی ہے اور میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں۔ کیا مطلب کہ کھانا پینا اور شادی اور راتوں کا سونا یہ اللہ سے انسان کو دور نہیں کر دیتا۔ اگر یہ چیزیں دور کرنے والی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں میں چھوڑ دیتا، تو میں نے ان چیزوں کو اختیار کی ہے، اس لیے تم بھی انہیں اختیار کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سننے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر میرے آج کے بعد زندگی میں صرف 10 دن باقی ہیں تو میں تب بھی شادی کروں گا، ایک طرف۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ مجموعی طور پر کتاب و سنت کو سامنے رکھیں تو شادی کا مقصد فرمایا گیا کہ آنکھوں میں حیا اور گناہ سے حفاظت، یہ دو مقصد ہیں۔ اگر کوئی شخص شادی کے بغیر اس کی آنکھوں میں حیا باقی ہے اور وہ پاکیزہ زندگی گزارنے پر قادر ہے، اگر وہ پھر نہیں کرتا تو وہ اس فرض اور وجوب کا تارک نہیں ہوگا، وہ اس کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے۔ اسلم صاحب، آج کے اس دور میں اکنامیکل پریشر جتنے زیادہ ہیں، معاشی طور پر ہمیں بہت ساری چیزوں نے جکڑ رکھا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ہم نکاح کر لیں گے، اگر ہم شادی کر لیں گے تو وہ اخراجات پورے نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف جو بچی والے ہوتے ہیں ان پر جہیز کا پریشر ہوتا ہے ہمارے اسی معاشرے میں، ان کی اس جہیز کی وجہ سے بہت سی بچیاں ہیں جو بیٹھی رہتی ہیں جن کے نکاح کی عمر گزر رہی ہوتی ہے۔ آپ اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائیں گے ان دونوں صورتوں میں، بچی کے حوالے سے بھی اور لڑکے کے حوالے سے بھی؟ قرآن پاک میں اسی تصور انسان کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی کراؤ، جو اچھے بندے ہیں اور اچھی باندیاں ہیں ان سے۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں، کمزور ہیں مالی طور پر، تو پھر بھی ان کی شادی کراؤ۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل نکاح کی برکت سے انہیں غنی کر دے، اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ یغنیہم اللہ یعنی انہیں فقر سے نکال کر غنا کی طرف لے جائے، غربت سے نکال کر مالداری کی طرف لے جائے۔ جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ تم اولاد اس لیے نہیں پیدا کرتے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، تو فرمایا تم وہ کھلانے پلانے والے تو ہم ہیں۔ اسی طرح کا انداز اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اختیار فرمایا۔ آپ الفاظ پر غور فرمائیں، ان یکونوا فقراء، جن کی تم شادی کروا رہے ہو اگر وہ فقراء ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، ہو سکتا ہے کہ اس شادی و نکاح کے بعد، بلکہ ہو سکنے کا لفظ بھی نہیں مناسب، یقیناً اللہ تعالیٰ اس شادی و نکاح کے بعد انہیں غنی کر دے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یقین کامل کے ساتھ اگر کوئی اس سنت نکاح پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سنت نکاح کی برکت سے اس نکاح کے بعد
اللہ تعالیٰ اسے اپنا فضل عطا فرمائے گا. علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی نکاح کے حوالے سے. آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں کسی بھی حوالے سے، کسی سوال کے ساتھ، کسی موضوع کے ساتھ، تو بڑا آسان سا ہمارا ای میل ایڈریس اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، info@shahadrasool یعنی INFOSHAFAATRASWL info@shahadrasool@yahoo.com. اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل کو ہمیں تلاش کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیں مانگتے رہنا چاہیے. اور نکاح میں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل شامل ہے. آپ دو دلوں کو، دو لوگوں کو، دو خاندانوں کو ملانے کا کام کیجیے. یقین کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کرے گا. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھے گا اور ہم آپ کو اپنی دعاؤں سے کبھی نہیں بھولتے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان ریاض خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. میرپور خاص سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر یہ کاہو جدوڑوں کے کھنڈرات ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ کھنڈرات بھی موئنجودڑو جتنے قدیم ہیں. میرپور خاص کو صحرائے تھر کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے. یہ صحرا سے پہلے آخری شاداب شہر ہے. MA جنا روڈ یہاں کی مرکزی شاہراہ ہے. گاما اسٹیڈیم شہر میں کھیلوں کا یہ سب سے بڑا میدان ہے. گھاس سے آری یہ میدان اجڑا اجڑا نظر آتا ہے جہاں نوجوان فٹ بال اور کرکٹ کھیلتے ہیں. اس سے آگے بلدیہ کا خوبصورت پارک گلستان بلدیہ ہے.